बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, उस दिन पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको सलाम करने के मुताल्लिक कुछ आदाब हमने आपको बताए थे। आज इंशाअल्लाह हम आपको सलाम के मुताल्लिक कुछ अहम मसाइल से हम आपको आगाह फरमाएंगे। सलाम के मुताल्लिक सबसे पहला मसला तो ये आप ज़हन नशीन फरमा लें कि सलाम सुन्नत है या वाजिब है। तो सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। इसी तरह सलाम में इब्तिदा करना, यह भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से साबित है कि सलाम में इब्तिदा करें। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु बरीउम मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला तकब्बर से पाक हो जाता है। इस हदीस की रोशनी में हमें दो चीज़ें मालूम हुई हैं। एक तो ये है कि सलाम करना सुन्नत है, इस वजह से आदमी को सलाम करने की वजह से सवाब एक मिलेगा। और दूसरे नंबर पे कि सलाम में पहल करना ये अलग सुन्नत है। तो दो सुन्नतों को जिंदा करने की वजह से दुगना सवाब मिलेगा। अब इसी तरह मसला नंबर 3 ये है कि आया कि सलाम जान पहचान वाले लोगों से ही करना है या अजनबी लोगों से भी। तो सामीन, इस बात को ज़हन नशीन फरमा लें कि आज मुआशरे के अंदर इस चीज़ की बहुत कमी पाई जाती है। अजीब सी कैफियत होती है उस वक़्त के जब हम लोगों को देखते हैं कि लोग जिसको सलाम किया जाए अजनबी को, तो वो अचानक पीछे मुड़ करके देखता है और वो कहता है कि भाई आपको कहीं देखा था। गोया कि सलाम को यूं समझा जाता है कि सलाम अपना ही किसी को कर सकता है, बाकी अजनबी को सलाम नहीं किया जा सकता। ये माशरे के अंदर ये चीज़ आम हो चुकी है, हालांकि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। सलाम को आम करना चाहिए, ख्वाह अजनबी हों या अपने हों या गैर हों, सबको सलाम करना चाहिए। साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की तालीमात से हमें यह सबक मिलता है कि साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब दो सहाबा आपस में रास्ते से गुजर रहे होते तो रास्ते में कोई चीज़ उनके सामने आड़ बन जाती, दीवार, दरख्त। तो जब वो उस दीवार या दरख्त को क्रॉस करते तो जाते हुए दोबारा से आपस में मिलते और सलाम करते थे। इसका मतलब ये है कि साहबे कराम की इन तालीमात से हमें यह सबक मिलता है कि जिस तरह साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने सलाम को आम किया है, हमें भी चाहिए कि हम भी सलाम को आम करें। इसी तरह मसला नंबर 4 ये है कि आया कि मस्जिद में जाते हुए सलाम करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे एक बात जहन में रख लें कि अगर बिलफर्ज मस्जिद के अंदर सब के सब लोग नमाज के अंदर या इबादत के अंदर मशगूल हैं तो उस सूरत में सलाम नहीं करना चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर सलाम किया गया वहां पे तो लोगों की इबादत के अंदर खलल वाक़ होगा। हाँ, अलबत्ता इख्तियार है एक सूरत में। वो सूरत यह है कि अगर मस्जिद में दाखिल हुए और देखा कि कुछ लोग तो इबादत के अंदर मशगूल हैं और कुछ लोग वैसे ही बैठे हुए नमाज के इंतज़ाम में बैठे हुए हैं, तो फिर सलाम करने का भी इख्तियार है और ना किया जाए तो भी इख्तियार है। दोनों सूरतों में इख्तियार दिया गया है। मसला नंबर 5 ये है कि मसलन किसी महफिल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए, 5-10 आदमी बैठे हुए हैं, तो बाहर से आने वाला आदमी आकर के सलाम करता है, एक आदमी को मुतय्यन करके सलाम करता है और कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या ज़ैद, ए ज़ैद तुझ पर सलामती हो। तो उस सूरत में पूरी महफिल वाले अगर सलाम का जवाब देंगे, तब भी ज़ैद अगर सलाम का जवाब नहीं देगा तो तब भी महफिल वालों की तरफ से तो साकत हो जाएगा जवाब,
لیکن زید کو خاص طور پر متعین کر کے سلام کیا ہے تو زید کے ذمے اس کا جواب دینا ابھی بھی باقی ہے. اس کے ذمے سے یہ جو واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ واجب اس زید کے ذمے سے ساقط نہیں ہوا. مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ ہر چھوٹے بچے کو چاہیے، چھوٹے آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے کو سلام کریں. اور اسی طرح ایک آدمی پیدل چل رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے. کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی پیدل سفر پہ ہے، جا رہا ہے، تو جو جانے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے. اسی طرح ایک آدمی اگر سواری پہ سوار ہے اور جا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یا جو پیدل سفر کر رہا ہے اس کو سلام کرے. اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی کے پاس مہمان بن کر گیا تو اس صورت میں اس مہمان کو چاہیے کہ جب وہ اپنے میزبان سے رخصت ہونے لگے تو اس صورت میں بھی اپنے میزبان کو سلام کر کے جائے. اس سے تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب وہ سلام کر کے رخصتی لے گا، رخصت ہوگا وہاں سے، تو میزبان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ آدمی مجھ سے مل کر کے گیا ہے، رخصت ہو کر کے گیا ہے، تو اس کو رخصت کرنے کے لیے بھی آئے گا، اور دوسرا اس کے ذہن میں ہوگا، پھر وہ بعد میں پریشانی کا سبب نہیں بنے گا. ورنہ ایسا ہوگا کہ وہ ویسے ہی چلا گیا تو بعد میں میزبان کے لیے پریشانی ہوگی، پتہ نہیں میرا مہمان کہاں چلا گیا. تو اس پریشانی سے اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے میزبان کو تکلیف سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مہمان اس کو جاتے ہوئے، رخصت ہوتے ہوئے سلام کر کے جائے. مسئلہ نمبر 8 یہ ہے کہ خالی مسجد یا خالی مکان ہے تو اس صورت میں سلام کرنا کیسا ہے؟ بالکل جی ہاں، سلام کرنا درست ہے. خالی مکان میں داخل ہو آدمی، یا مسجد ہے، مسجد میں داخل ہو اور مسجد خالی ہے، کوئی بھی آدمی وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں سلام کرنا جائز ہے، سلام کر سکتے ہیں. لیکن سلام کرتے وقت الفاظ کیا ہوں گے؟ آیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہی الفاظ ہوں گے، یا اس کے لیے کچھ الگ سے الفاظ ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل اس کے لیے الگ الفاظ ہیں. وہ الفاظ یہ ہیں: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کہ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر. مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ قبرستان میں جب آدمی جائے تو کیا ان کو، قبر والوں کو، قبرستان میں ان لوگوں کو سلام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو جی ہاں، ان کو بھی سلام کرے گا، لیکن ان کو سلام کا طریقہ یہ ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں: السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبع. کہ سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، قبرستان والو، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اسی طرح غیر مسلم کو سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر بالفرض مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس صورت میں سلام کر سکتے ہیں، لیکن نیت اس وقت مسلمانوں کی ہوگی. اس وقت نیت کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی ہوگی. بالفرض کسی غیر مسلم کو سلام کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو سلام کیسے کریں گے؟ تو ناظرین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سلام، اگر بالفرض کسی نے غیر مسلم نے سلام کر دیا تو اس کو جواب میں کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے یا کچھ الگ سے الفاظ ہیں؟ جی ہاں، اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے جواب میں ہداک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، یہ دعا دے دی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا. اسی طرح غیر مسلم کو سلام کرنے کا موقع مل گیا، مجبوری ہے،
مجبوری کے طور پر اگر غیر مسلموں کو سلام کرنا پڑ گیا تو آیا کہ ان کو سلام کیسے کریں گے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو سلام کرتے وقت السلام، اس وقت سلام علی من اتبع الہدا، سلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہو، سلام علی اس پر سلامتی ہو، من اتبع الہدا جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ان الفاظ کے ساتھ غیر مسلموں کو اگر بالفرض مجبوری کی حالت میں سلام کرنے کی ضرورت پڑ ہی گئی تو اس صورت میں سلام علی من اتبع الہدا کے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ اسی طرح فساق اور فجار، ان کو سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ فجار اور فساق کو بھی سلام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب اس بات سے پہلے ایک بات سمجھے کہ فساق اور فجار کسے کہتے ہیں؟ فساق اور فجار اسے کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ اب گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مثلا کوئی آدمی ہے، گانے گانے والا ہے یا گانے سننے والا ہے، ان دونوں کو بھی سلام نہیں کر سکتے۔ تاش کھیلنے والے کو، کبوتر باز کو، ان لوگوں کو سلام نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ نمبر 10 یہ ہے کہ آیا کہ حدث والا آدمی وہ سلام کسی کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتا؟ تو جی ہاں ناظرین، وہ سلام کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں سمجھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حدث کی ایک بات سمجھیں یہاں پہ کہ حدث کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم حدث اصغر اور دوسری قسم حدث اکبر ہے۔ حدث اصغر کہتے ہیں کہ آدمی کے اوپر وضو آدمی کا نہ ہو، وضو کرنا پڑے، باقی طہارت ہے، غسل ہے، اس کا غسل کیا ہوا ہے، پاکیزہ ہے، جسم پاک صاف ہے، کپڑے یونیفارم اس کا، لباس اس کا پاک صاف ہے، صرف وضو نہیں ہے۔ اور دوسرا طہارت کی حدث کی دوسری قسم ہے حدث اکبر۔ حدث اکبر کہتے ہیں کہ جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے، غسل جنابت جس کو کرنا پڑ جائے۔ تو دونوں صورتوں میں حدث اصغر والا بھی اور حدث اکبر والا بھی، دونوں آدمی کسی کو سلام کرنا چاہیں تو سلام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 10 یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی آدمی واعظ و نصیحت کر رہا ہے، درس و تدریس میں مشغول ہے، کھانا کھانے میں مشغول ہے یا قضاء حاجت میں مشغول ہے، تو آیا کہ ان لوگوں کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں سامعین محترم، ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے ایسی صورتوں میں کہ جن صورتوں کے اندر سامنے والا مشغول ہو ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ آیا کہ اگر کسی آدمی نے ان لوگوں کو سلام کر دیا تو کیا بغیر علم کے، ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ ان کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، انہوں نے سلام کر دیا، تو آیا کہ وہ سامنے والا ان کو سلام کا جواب دے گا یا نہیں؟ تو جی ہاں بالکل ان کو سلام کا جواب نہیں دے گا۔ اور یہ تمام کے تمام مسائل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، یہ سب کے سب اپنی طرف سے نہیں بلکہ بحر الرائق اور فتاوی شامی کے اندر موجود ہیں، وہاں جا کر کے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام۔